काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशानाए बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम किताब पढ़ रहे हैं मदीना से मदीना तक। ये करबला से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और यहाँ पर ये आखिरी रिकॉर्डिंग है क्योंकि अब हम करबला से सफ़र हमारा यहाँ से रवाना हो रहा है और हम आगे काज़मैन की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पार्ट 19 का कुछ हिस्सा ज़रूर यहाँ पर पढ़ सकूँ और आप लोगों की समाअतों की नज़र कर सकूँ, क्योंकि इस सरज़मीन पर इन वाक़यात को पढ़ने की कैफियत ही अलग है। आइए मिलकर आगाज़ करते हैं। पार्ट 19 है, किताब का सफ़ा नंबर 242 है और हेडिंग है शब आशूर के वाक़यात। लिखा है, इस तारीख और ज़ुल्माती रात में करबला की सरज़मीन पर बहुत से वाक़यात हुए जिनमें से चंद एक ज़िक्र किए जाते हैं। सबसे पहले लिखा है बैत का असहाब से उठा लेना और असहाब का इजहार वफादारी। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में मुरव्विजुज़ ज़हब से नकल किया है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में वारिद हुए तो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ 2100 शख्स थे। साहिब इरशाद शेख मुफीद ने लिखा है कि तासुआ के वक्त, ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मेरी कुर्सी खुले आसमान तले मैदान में रखे। फिर असहाब और अहले बैत अलैहिस्सलाम के जवानों को बुलाया और जब सब जमा हो गए तो खुतबा इरशाद फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, मैं खुदा की तारीफ़ और सताइश करता हूँ और उसकी मख्फी व ज़ाहिर दोनों सूरत में हम करता हूँ और खुदा का एहसान मंद होकर पहले दिन से हमें मैं खुदा का एहसान मंद होकर पहले दिन से हमें इज़्ज़त दी और पैगम्बरी हम में इनायत फरमाई, कुरान की तालीमात हमें दी और दीन में फ़क़ीह बनाया और सुनने वाले कान, देखने वाली आँखें और वसी क़ल्ब अता फरमाए। ऐ मेरे अल्लाह, हमें अपने शाकिर बंदों में से करार दे। फिर लिखा है, मैंने अपने असहाब से ज़्यादा वफ़ादार और कोई असहाब नहीं देखे। मैंने अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम से ज़्यादा नेक और असी कोई अहले बैत नहीं देखे। बस खुदा मेरी तरफ से तुम सबको अच्छा अजर और इनाम अता फरमाए। ऐ मेरे सहाबियों, कल हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये कौम हमें और दिन नहीं देगी, लिहाजा जान लो कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ और अपनी बैत तुम्हारे कंधों से उठा लेता हूँ। बस जिधर जी चाहे चले जाओ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर मौला ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, अभी रात की तारीकी तुम्हें छुपा लेगी, लिहाजा इस तारीकी को अपना मरकब और सवारी बना लो और तुम में से हर एक शख्स मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम के एक एक शख्स का हाथ पकड़कर कल के जुल्म व तशद्दुद से दूर ले जाए। तुम अपने शहरों में चले जाओ, खुदा तुम्हारे लिए मुश्किलात को आसान कर देगा और मुझे इस लश्कर के पास छोड़ दो, ये सिर्फ मेरे दुश्मन है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर इन्वर्टेड कॉमा में मौला फरमा रहे हैं, ये कौम मेरे अलावा किसी की तालिब नहीं है, ये मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं हवा में चला जाऊं तो भी ये मेरा खून बहाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सामीन, अब अगली हेडिंग है हज़रत अब्बास अलमदार का इज़हार वफादारी। लिखा है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम यहाँ तक पहुँचा तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब ने ज़ारो क़तार गिरिया किया और सबसे पहले जो शख्सियत उठ खड़ी हुई वो हज़रत अब्बास अलमदार थे। हज़रत अब्बास अपने भाइयों, भतीजों, चचाजाद भाइयों के साथ इमाम की गुर्बत के लहजे से बहुत
متاثر ہوئے اور تمام شہزادوں کی طرف سے یوں بیان فرمایا، اے ہمارے مولا اور سردار، خدا کی قسم ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ کو دشمن کے حوالے کر کے خود یہاں سے چلے جائیں۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم دنیا میں زندہ ہوں اور آپ علیہ السلام نہ ہوں، ہمارے 2 قدم جل جائیں گے اور ہمارے وہ قدم جل جائیں گے آپ علیہ السلام کی آستان عالیہ سے جو دور ہوں، ہماری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی اگر آپ علیہ السلام کے جمال کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں۔ پھر حضرت عباس علمدار کے بعد باری باری تمام بھائی بھتیجوں اور بھانجوں نے ادب سے عرض کیا کہ ہم دل و جان سے آپ علیہ السلام کے تابع ہیں، جس طرح حضرت ابوالفضل العباس نے ہمارے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ امام علیہ السلام نے سب کے جذبات دیکھے اور سنے اور ان کے حق میں دعا کی، اور پھر اپنا رخ انور اولاد عقیل کی طرف کر کے فرمایا کہ اے بنی عقیل کی اولاد، تمہارے مسلم کا شہید ہو جانا اور ان کی شہادت کا مظلومانہ غم ہی کافی ہے، تمہیں اجازت ہے کہ اپنے وطن جا سکتے ہو۔ پھر لکھا ہے یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے عبداللہ بن مسلم کا اظہار وفاداری۔ لکھا ہے جناب عبداللہ حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے فرزند آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اے رسالت کے نور، معاذ اللہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، خدا کے علاوہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے اپنے چچا اور چچا زاد بھائی سے آنکھیں بند کر لی، نہ ان کے ساتھ مل کر تیر چلائے، نہ نیزے اور نہ میدان میں گھوڑے دوڑائیں اور نہ ہی دشمن پر تلوار کے وار کریں۔ ہم آپ کو چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہمارے آقا و سردار پر کیا بیتی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ کام ہم نہیں کریں گے، بلکہ اپنے اموال، اپنے خاندان اور اپنے نفوس کو آپ علیہ السلام پر قربان کر دیں گے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کریں گے، حتیٰ کہ جس راہ پر آپ علیہ السلام جائیں گے ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ بدبخت ہے وہ زندگی جو آپ علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد ہو۔ یہاں پر بھی انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جناب مسلم بن اوسجا کا اظہار وفاداری۔ لکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے بعد اصحاب میں سے پہلے شخص مسلم بن اوسجا اٹھے اور سینے پر ادب کا ہاتھ رکھ کر عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا ہم جانثار آپ علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ علیہ السلام کو ان اشرار کے درمیان چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر اور بہانہ تلاش کریں گے؟ خدا کی قسم آپ کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں گے جب تک نیزوں سے دشمنوں کے سینوں کو چلنی نہ کر دیں اور تلواروں سے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں۔ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ان بدبخت لوگوں سے جنگ کریں گے، اور اگر ہمارے اسلحے ختم ہو جائیں گے، تلواریں، تیر، نیزے ٹوٹ جائیں گے، تو خدا کی قسم ہم ان دشمنوں سے پتھروں کے ذریعے لڑتے رہیں گے۔ خدا کی قسم ہم آپ علیہ السلام کی غلامی سے سر نہیں اٹھائیں گے حتیٰ کہ ہم ثابت کر دیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام کی غیبت میں ان کی اولاد کی حرمت اور عزت کیسے کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ علیہ السلام کی راہ میں قتل ہوں گا، پھر زندہ ہوں گا اور پھر قتل کیا جاؤں گا اور میرے جسم کو جلا کر خاکستر بنا دیا جائے گا اور پھر خاکستر کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور اس طرح 70 مرتبہ کیا جائے گا، تو بھی آپ علیہ السلام سے میری محبت کم نہ ہوگی اور آپ علیہ السلام کے قدموں میں شہادت پانا سعادت سمجھوں گا۔ اے میرے مولا، میں کیوں ایسا نہ کروں، حالانکہ جان دینا ایک سانس لینے سے زیادہ نہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہمیشہ کی زندگی اور سکون ہوگا۔ سامعین آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت اس سرزمین سے الوداع کا وقت ہے اور میں اس کتاب کو پڑھ رہی ہوں اور میرے بھی دل کی کیفیت عجیب ہے، اور سننے والے جو سامعین ہیں ان کی بھی دل کی کیفیت بالکل یہی ہوگی، کیونکہ کربلا کی سرزمین سے یہ آخری ریکارڈنگ ہے اس وقت میری۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جناب زہیر بن قین کا اظہار وفاداری۔ لکھا ہے ان کے بعد زہیر بن قین اٹھے اور عرض کیا کہ خدا کی قسم اگر آپ
علیہ السلام کی محبت میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں اور پھر قتل ہو جاؤں، اور اسی طرح 1000 مرتبہ بھی قتل ہونا پڑے تو قتل ہوتا رہوں گا، لیکن آپ علیہ السلام کی غلامی سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ اے خدایا، اے بار الہ، ان فاطمی جوانوں اور علوی نوجوانوں کو صحیح و سالم محفوظ رکھ۔ یہاں اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جناب سعید بن عبداللہ الحنفی کی اظہار وفاداری۔ لکھا ہے مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ پھر سعید بن عبداللہ الحنفی اٹھے اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول، خدا کی قسم ہم کبھی آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ان کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ اگر مجھے یہ بھی معلوم ہو کہ میں آپ علیہ السلام کی محبت میں قتل ہوں گا، پھر زندہ ہوں گا اور پھر مجھے جلایا جائے گا اور میرے جسم کے خاکستر کو اڑا دیا جائے گا، اس طرح 70 بار بھی کیا جائے تو پھر بھی آپ علیہ السلام سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی رکاب میں شہید ہو جائیں، اور ایسا کیوں نہ کریں جبکہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ قتل ہونا ہے، پھر تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جناب بشیر بن عمرو خضرمی کا اظہار وفاداری۔ لکھا ہے پھر امام علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے بشیر بن عمرو اٹھے اور عرض کیا کہ صحرائی درندے مجھے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے اگر میں آپ علیہ السلام سے جدا ہوں اور تجھے رسوا کروں۔ پھر لکھا ہے کہ جب کہ آپ علیہ السلام کے دیوانے تھوڑے ہیں، دشمنوں کے چنگل میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر لکھا ہے کہ بشیر کے اظہار وفاداری کے بعد دیگر اصحاب میں برداشت ہی ختم ہو گئی اور ایک دم سب کھڑے ہو گئے اور ہر ایک اپنی محبت اور خلوص کی زبان اور صاف دل سے ساتھ مقدس امام علیہ السلام میں اپنی وفاداری کا اظہار کر رہا تھا۔ مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ اسی دوران میں بشیر بن عمرو خضرمی کو اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام کے فرزند محمد بن بشیر خضرمی کو رے کی سرحد پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور زنجیر اور طوق پہنا کر قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ بشیر اس اطلاع سے پریشان تو ہوئے، لیکن فرمایا کہ اس کی اور اپنی گرفتاری کو خدا کی راہ میں قبول کرتا ہوں، اگرچہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں زندہ ہوں اور وہ گرفتار اور قیدی ہو۔ لکھا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو، میں تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم آزاد ہو اور اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کی کوشش کرو۔ پھر لکھا ہے بشیر نے کہا کہ اگر میں آپ کو چھوڑوں تو صحرائی درندے مجھے زندہ نوچ لیں گے۔ امام علیہ السلام نے اسے دعا کی اور حکم دیا کہ 5 قیمتی لباس لائے جائیں۔ ان لباسوں میں سے ایک لباس کی قیمت 1000 اشرفی تھی۔ حضرت علیہ السلام نے یہ لباس بشیر کو دیے کہ اپنے دوسرے بیٹے کو یہ لباس دو تاکہ تمہارے اسیر بیٹے کی رہائی کا انتظام کرے۔ اب اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے بے وفا صحابہ کا چھوڑ جانا۔ شب عاشور امام علیہ السلام نے اپنے یار و انصار کو جمع کر کے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد امتحان اور آزمائش کے لیے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام رسالت دھوکہ اور مکر فریب کرنے والے نہیں ہیں۔ سب جان لو کہ کل میں قتل ہو جاؤں گا اور جو شخص میرے ساتھ رہا وہ بھی قتل ہو جائے گا۔ ابھی فرصت اور وقت ہے کہ جو شخص جانا چاہے وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا لے اور چلا جائے۔ چند لوگ جو وفادار نہ تھے انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور کاروان حسینی کو شب کی تاریکی میں چھوڑ دیا اور محض وفادار باقی رہ گئے۔ اب لکھا ہے صفحہ نمبر 247 پہ کہ صاحب کتاب نور العیون نے اس واقعے کو جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا خاتون کی زبان سے یوں لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ جب شب عاشور ہوئی تو چاند کی چاندنی تھی، میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی کہ مجھے پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ اس رونے کی دکھی صدا نے مجھے بہت متاثر کیا اور بے اختیار میرے آنسو جاری ہو گئے اور دل غم سے بھر گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت قابو کیا کہ اب آواز بلند گریہ نہ کروں، بس میں نے آنسو صاف کیے تاکہ میری بہنیں اور دیگر خواتین مطلع نہ ہوں۔ حیران دل اور پریشان چہرے سے خیمے سے باہر نکلی اور گریے کی صدا کی طرف چلی تو ایک مقام پر دیکھا کہ میرے بابا کے ارد گرد ان کے تمام یار و مددگار بیٹھے اور وہ گریے کی آواز جو مجھے سنائی دی تھی میرے بابا کی تھی کہ رو بھی رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے یار و انصار، یہ جان لو کہ میں جانتا ہوں کہ تم کس لیے سفر
سفر میں میرے ہمراہی بنے ہو، اور تم جانتے تھے کہ میں ایسی قوم کی طرف جا رہا ہوں کہ جنہوں نے دل و زبان سے میری بیعت کی اور مجھے اپنا امیر بنایا اور دعوت دی، لیکن کچھ وقت کے بعد تمہارے علم میں یہ بات بھی آ گئی کہ اسی قوم کی محبت میرے ساتھ دشمنی میں بدل گئی ہے، اور شیطان نے ان کے سینوں کو چیر کر مکر و غدر کو بھر دیا ہے اور ان کے عہد ٹوٹ گئے ہیں۔ اے یارو انصار، جان لو اس غدار اور مکار قوم کا مقصد سوائے میرے قتل کے اور کچھ نہیں، اور جو شخص میری حمایت کرے گا وہ بھی ضرور قتل ہوگا۔ میرے قتل کے بعد ان کا ارادہ ہمارے خیام کو لوٹنے کا اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کو قید کرنے کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز تم سے مخفی نہ ہو، بلکہ ہر بات کا تمہیں پہلے سے علم ہو، اور اگر سب کچھ جانتے ہو تو پھر ممکن ہے کہ حیا اور شرم تمہارے چلے جانے سے مانے ہو۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پاس مکر اور دھوکہ نہیں ہے، لہٰذا تمہیں باقاعدہ طور پر آگاہ کرتا ہوں کہ دشمن تمہاری جان کی کمینگاہ لگا کر کمینگاہ میں بیٹھے ہیں۔ جو شخص جانا چاہتا ہے تو رات کے آخری حصے کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے چنگل سے نکل جائے اور خطرے سے باہر ہو جائے۔ ابھی وقت ہے اور راحت سے فائدہ اٹھائیں، یہاں سے اپنی راہ لیں اور چلے جائیں۔ اور جو شخص دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اور ہم سے مصیبتوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ کل بہشت میں ہمارے ساتھ ہوگا اور غضب خدا سے محفوظ ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے نانا نے خبر دی ہے کہ میرا حسین علیہ السلام غربت، تنہائی اور پیاس کی حالت میں کربلا کی گرم سرزمین پر بے گناہ مارا جائے گا۔ جو شخص اس کی مدد کرے گا ہماری مدد کرنے والا ہے، اور ہمارے بیٹے قائم آل محمد علیہ السلام کی مدد کرنے والا ہے، اور جو شخص محض زبان سے ہماری مدد کرتا ہے تو بھی ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ جناب سکینہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا کا ابھی کلام ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بے وفا لوگ 10-20 اور 20-20 کے گروہ میں میرے بابا کو چھوڑ کر جانے لگے اور صحرا میں بکھر گئے، حتیٰ کہ 72 سے زیادہ باقی نہ بچے۔ اور بے وفا صحابیوں کے چھوڑ جانے کے بعد میں نے اپنے مظلوم بابا کو دیکھا کہ سر زانوں پر رکھا ہے کہ شاید لوگ جانے میں شرم محسوس نہ کریں۔ بس ان لوگوں کی بے وفائی، بے حیائی اور بابا کی غربت پر بے اختیار میرا گریہ گلوگیر ہو گیا، اور دل میں ایسا درد اور دکھ اٹھا کہ میری روح پرواز کرنے والی تھی۔ میں نے اپنے دکھ کا اظہار یوں کیا کہ خدایا، یہ لوگ جنہوں نے ہم سے آنکھیں بند کر لی اور اپنے امام علیہ السلام کے نازک دل کو توڑا، زمین پر قرار نہ پائیں اور انہیں ہمارے جد کی شفاعت سے محروم فرما۔ پھر میں اپنے خیمے میں آئی، لیکن سکون نہ آتا تھا، آنسو بے اختیار جاری تھے، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اسی دوران میں پھوپھی ام کلثوم کی نظر مجھ پر پڑی تو جلدی سے میرے پاس آئیں اور فرمایا، بیٹا کیوں بے اختیار آنسو بہ رہے ہیں؟ پھوپھی کے پوچھنے سے میرے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے اور تمام باتیں جو سنی اور دیکھی تھی ان کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی ان کے دل سے آ نکلی اور انہوں نے بیان کیا کہ اے جد بزرگوار، اے علی علیہ السلام ابن ابی طالب، اے حسن حسین علیہ السلام، ہائے ہمارے ناصر بہت کم ہیں اور کب ان دشمنوں سے ہماری جان بچ سکتی؟ ہائے کاش کہ یہ قوم ہمارے حسین سے حسین کے بدلے فدیہ اور قربانی قبول کر لیتی، یہ قوم عورتوں اور بچوں کے سر گوسفند کی طرح کاٹ دیتی اور ہمارے مظلوم اور غریب تنہا امام کو چھوڑ دیتے۔ ان بینوں میں تمام مستورات حرم کا نالہ و فغاں بلند ہوا اور ماتم شروع ہو گیا۔ جب اس ماتم کی صدا امام علیہ السلام کے سمے مبارک میں پہنچی تو خیمے میں آئے، لیکن شدت اضطراب اور غم و اندوہ کی وجہ سے حضرت علیہ السلام کی ابا زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے در خیمے پر پہنچ کر فرمایا، یہ ماتم اور گریہ کیسا؟ پھوپھی اماں نے دامن امام کو پکڑ کر فرمایا، اے بھائی ہمیں نانا کے حرم میں پہنچا اور اس غم و اندوہ سے نجات دلاؤ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کام کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پھوپھی نے عرض کیا، اے بھائی ان لوگوں کی یہ بے حیائی اور بے وفائی شاید اس لیے ہے کہ تمہارے باپ اور نانا کو نہیں پہچانتے، لہٰذا آپ اپنا حسب و نسب بتائیں۔
جد باپ ماں بھائی غرض اپنے خاندان کا تعارف کرائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خواہر جان میں نے اپنے حسب و نسب سے آگاہ کیا ہے لیکن کوئی اثر نہیں، یہ لوگ صرف اور صرف میرا قتل چاہتے ہیں۔ اے بہن میں نے ضرور دیکھنا ہے کہ میرے بدن خاک و خون میں غلطہ ہوگا اور تیروں نیزوں اور تلواروں کے زخموں سے جسم پر ہوگا۔ اے بہن یہ خبر مجھے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علیہ السلام نے دی تھی اور کبھی پیغمبر اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی خبر کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر مصیبت پر صبر کرنا۔ میری تقوی مصیبت پر صبر اور امتحان کے مقام پر حلم کی وصیت ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے با وفا صحابیوں کو جنت کا نظارہ کرانا۔ اب لکھا ہے جب اب امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے بیعت اٹھا لی اور فرمایا کہ ابھی وقت ہے اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جانیں محفوظ کر لو، یہ ظالم تو میرے دشمن ہیں۔ امام علیہ السلام کی اس اجازت پر کچھ بے وفا لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو چھوڑ دیا اور باقی اصحاب با وفا ساحت مقدس امام میں آخری دم تک ثابت قدم رہے اور جن کی وفا اور ثابت قدمی پر خود امام حسین علیہ السلام نے فخر کیا ہے کہ ایسے صحابی کسی کو نہیں ملے جیسے وفادار مجھے ملے ہیں۔ ان اصحاب کو شب عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا اور جو بھی میرے ساتھ ہوں گے وہ سب بھی شہید کر دیے جائیں گے، تو سب اصحاب با وفا نے عرض کیا کہ خدا کی حمد ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کے ساتھ شرف شہادت سے مشرف فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب ان انصار اور اہل بیت علیہ السلام کے ثبات قدمی کا مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ اب تم اپنے سر بلند کرو اور بہشت میں اپنے مقام و منزل کو دیکھو۔ سب نے سر آسمان کی طرف بلند کیا تو منازل، محل اور حوروں کو دیکھا، اور پھر اس وقت سے لے کر شہادت تک اصحاب منٹوں کو شمار کرتے تھے کہ جلدی سے اس فانی دنیا سے نکل کر باقی رہنے والی بہشت میں جائیں۔ اس لیے اس رات اصحاب نے بہشت کے شوق میں آرام نہ کیا بلکہ ہر گھنٹے کو سال سمجھ رہے تھے۔ ہر ایک کو جلدی تھی کہ صبح ہو تو شہادت ملے اور بہشت میں پہنچے، بلکہ ان اصحاب کو اپنے محلات اور حوروں کے پاس جانے کا اس قدر شوق تھا کہ ہر شخص دوران جنگ بڑے بڑے بہادروں کے سامنے ذرا بھر خوف نہ کھاتا تھا، بلکہ شمشیر، نیزہ اور تیر کے زخموں کو محسوس بھی نہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، ہیڈنگ ہے بحکم امام حسین علیہ السلام خیام کی نئی ترتیب۔ آئیے جانتے ہیں کہ مولا نے نئی ترتیب کیا کی۔ لکھا ہے کہ شب عاشور کے پہلے حصے میں امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں خطبہ پڑھا اور ان کو واعظ و نصیحت کی، اور اس کے بعد کچھ بے وفا چلے گئے تھے اور وفادار ثابت قدم رہے تھے۔ جو ثابت قدم رہے ان کو جنت دکھائی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس ثابت قدم وفادار اصحاب کو انہوں نے حکم دیا کہ اب ان بکھرے خیام کو ایک دوسرے کے نزدیک کر دو۔ اصحاب نے خیام کو اکھاڑا اور دوبارہ نزدیک لگایا، البتہ اب بحکم امام علیہ السلام خیام کو ایک قلعے کی شکل میں لگایا کہ درمیان میں خالی جگہ تھی اور خیام کی 3 دیواریں تھیں، یعنی 3 قطاریں تھیں۔ ایک دیوار انہیں دائیں ہاتھ والے خیمے کی تھی، دوسری دیوار بائیں ہاتھ والے خیام تھے اور تیسری دیوار پشت والے خیام تھے۔ سامنے والے حصے کو کھلا رکھا تاکہ لشکر کی طرف رخ ہو۔ امام حسین علیہ السلام اور خواص اہل بیت علیہ السلام کے خیام کے پیچھے حضرت علیہ السلام کے بھائیوں، بھتیجوں اور چچا زادوں کے خیمے تھے، اور تمام خیام کا دروازہ اسی قلعہ نما میدان میں کھلتا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے خیام کے ارد گرد خندق کھودنا۔ لکھا ہے اس نئی ترتیب سے خیام نصب کرانے کے بعد امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیام کے 3 طرف خندق کھودی جائے اور اس میں لکڑیاں وغیرہ ڈال دی جائیں تاکہ بوقت ضرورت ان لکڑیوں
کو آگ لگائی جا سکے جو دشمن کے خیام کی طرف ہجوم کرنے سے مانع ہو۔ اس واقعے کو شیخ صدوق نے امالی میں لکھا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے چند دشمنوں کا امام علیہ السلام سے ملق ہو جانا۔ روایت میں ہے کہ عمر بن سعد نے شب عاشورہ ایک گروہ کو خیام اہل بیت علیہ السلام کی طرف بھیجا تاکہ امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا حال معلوم کریں۔ اس گروہ میں ایک عبداللہ بن عمر کوفی بڑا شجاع، لاپرواہ اور بے حیا شخص تھا۔ امام علیہ السلام اس رات یہ آیت تلاوت کر رہے تھے کہ اب یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا اور نہ ہی آیت کا نمبر لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ اس میں آراب بھی ٹھیک نہیں چھپے ہوئے، تو پھر میں اس کو پڑھنے سے گریز کروں گی۔ لکھا ہے کہ اس بے حیا عبداللہ بن سمیر سین میم یرے نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، وہ پاک لوگ ہم ہیں کہ جن کو تم سے امتیاز حاصل ہے۔ بریر بن خیزواد یرے نے کہا کہ اے فاسق، کیا خدا نے تجھے نیک لوگوں سے بنایا ہے؟ اس ملعون نے بریر کا نام پوچھا اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور وہ واپس ہو گیا۔ اس گروہ سے 32 اشخاص نے امام حسین علیہ السلام کی اس آیت کی تلاوت کو سنا اور سمجھ کر ازلی سعادت حاصل کی اور امام علیہ السلام کے لشکر سے ملق ہو گئے، اور دیگر اصحاب حسین علیہ السلام کے ساتھ روز عاشورہ شہید ہو گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، پیج 251 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے بریر کا پانی طلب کرنا اور جنگ ہو جانا۔ یہ ہیڈنگ لکھا ہے صدر قزوینی نے شب عاشورہ کے واقعات میں اس واقعے کو یوں لکھا ہے کہ جناب سکینہ خاتون فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں تھا اور ایک گھونٹ کے لیے بھی روح پرواز کرنا چاہتی تھی۔ تمام خیام میں چکر لگایا، کہیں پانی نہ ملا تو مایوس و محروم واپس پلٹی۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی، جب مڑ کر دیکھا تو 20 بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں، شاید کہیں سے پانی مل جائے، لیکن سب بچے پا برہنہ، ننگے پاؤں، آنسو جاری، پیاس سے خشک ہونٹ، پریشان چہرے اور دشمن کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اسی دوران میں بریر بن خزیر ہمدانی خیمے کے قریب سے گزرے تو ان کے ننگے پاؤں بچوں پر نظر پڑی جو شدت پیاس کی وجہ سے موت کے قریب تھے، تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ زمین پر گرے اور مٹی اٹھا کر سر میں ڈالی، امامہ زمین پر پھینک دیا اور دل کی گہرائیوں سے اصحاب کو صدا کی کہ اے میدان شجاعت کے شیرو، خیموں میں کیوں بیٹھے ہو، باہر نکل آؤ۔ اصحاب اور انصار ایک مرتبہ خیام سے باہر نکلے اور بریر کے پاس دوڑ کر آئے اور عرض کیا کہ کیا حکم ہے؟ بریر نے فرمایا اے انصار، ہم زندہ ہوں اور علی اور فاطمہ کی اولاد پیاس سے مر جائے تو کل خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اصحاب نے بریر کی گفتگو سنی تو ان کے دل کباب ہو گئے اور پوچھا کہ اب کیا کریں؟ بریر نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر فرات کے کنارے لے جائے اور پانی سے سیراب کرے۔ اگر اس دوران جنگ ہوتی ہے تو جنگ کرو اور شہید ہو جاؤ۔ یحییٰ بن سلیم نے کہا کہ اے بریر، یہ آپ کی رائے مناسب نہیں، کیونکہ فرات کے کنارے فوج حفاظت پر لگی ہوئی ہے اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ بچے ہمارے ساتھ ہوئے تو جنگ کی صورت میں یہ ضائع ہو جائیں گے۔ ممکن ہے ان کو تیر یا نیزہ لگ جائے تو پھر ساقی کوثر علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کیا جواب دیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ خود مرد مشقیں لے کر نہر فرات پر جائیں۔ اگر پانی لے آئے تو ٹھیک، اگر قتل ہو گئے تو وہ مطلوب ہے اور ہم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کا فدیہ بن جائیں گے۔ سامعین، یہ واقعہ ہم ابھی کچھ پچھلی کسی ریڈنگ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن کیونکہ یہ تمام واقعات مختلف طریقے سے بیان ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم اسے بار بار جب بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ بریر نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ پس 4 شجاع اور قوی ہمت جوان نکلے، مشقیں اٹھائیں اور نہر فرات پر آئے۔ ابن سعد کے لشکر نے قدموں کی آواز سن کر پوچھا کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو؟ کس گروہ سے ہو اور کون سے لشکر سے آئے ہو؟ بریر نے فرمایا میں عربی ہوں، نام بریر ہے، یہ میرے ساتھی پیاسے ہیں، ہم پانی پینے کے لیے آئے ہیں۔ محافظوں نے اسحاق ہمدانی رئیس لشکر کو اطلاع دی کہ بریر ہمدانی پانی پینے آیا ہے۔ اسحاق نے کہا وہ میرا رشتہ دار ہے، پانی پینے دو، کوئی حرج نہیں۔ جب اجازت ملی تو بریر اور ساتھی
کامل اطمینان سے نہر فرات میں داخل ہوئے۔ جب فرات کے ٹھنڈے پانی کی نسیم اصحاب کے مشام میں پہنچی تو بریر اور ساتھیوں کو اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تشنگی یاد آ گئی اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ یہ اگلے صفحے کی جانب پیج 252 لکھا ہے، مدیر نے کہا مشقیں بھرو اور جلدی خیام کو چلیں۔ ایک موکل سپاہی نے بریر کا یہ کلام سن لیا۔ اس نے آواز دی، کیا تمہارا اپنا سیراب ہو جانا کافی نہیں کہ اس خارجی نعوذ باللہ کے لیے پانی لے جاتے ہو؟ ابھی میں اسحاق کو خبردار کرتا ہوں، اگر اس نے اجازت دی تو ٹھیک ورنہ جنگ ہوگی۔ بریر نے التماس کیا، اے شخص میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک قیمتی لباس دیتا ہوں، تم اسحاق کو نہ بتاؤ اور ہمیں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لے جانے دو۔ اس شخص نے سمجھا کہ بریر مجھے دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ بھاگا اور اسحاق کو اطلاع دی کہ بریر پر پانی خیام میں اہل بیت علیہ السلام میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسحاق نے فوری طور پر ایک گروہ روانہ کیا کہ بریر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آؤ، اگر نہ آئے تو تلوار سے ان سب کو قتل کر دو۔ جب یہ گروہ پہنچا تو بریر نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ مشکوں سے پانی اڈیل دو یا ہم تمہارا خون بہاتے ہیں۔ مدیر نے فرمایا کہ ہمارے خون بہانا ہمیں پسند ہے پانی بہانے سے۔ ہائے افسوس تم پر اے بے غیر، تو ہم نے ابھی تمہارے فرات کا پانی چکھا بھی نہیں، صرف دیکھا اور ہمیں آل محمد علیہ السلام کی پیاس یاد آ گئی تو ہم نے پانی پینا وفا کے خلاف سمجھا۔ اب پانی ان کے لیے لے جا رہے ہیں، اگر تم نہیں لے جانے دو گے یا پھر مجبور ہیں کہ قتل کریں گے یا قتل ہو جائیں گے۔ بعض کو رحم آیا اور کہا پانی نہ روکو، ان کو پانی پینے دو اور لے جانے دو۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دو مشق کا پانی ان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے، یہ قوم پھر پانی کی وجہ سے تمنا موت کرے گی۔ بعض نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن امیر کے حکم کی مخالفت گناہ کبیرہ ہے، جاؤ ان کو پکڑو اور پانی کوزے میں پانی کو زمین پر انڈیل دو۔ مدیر اور ساتھیوں نے ابھی ایک ہی مشق بھری تھی کہ فرات سے باہر آ گئے، کیونکہ وہ گروہ ان پر حملہ آور ہو گیا۔ بریر اور ساتھیوں نے مشق کو زمین پر رکھ دیا اور اس کے گرد حلقہ بنا لیا اور زانوں زمین پر لگا کر مشق کے لیے ڈھال بن گئے۔ پھر بریر نے مشق کو اپنی بغل میں لیا اور اظہار افسوس کیا کہ اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسی ہے، اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت دور کر دے، اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت دور کر دے جنہوں نے پانی کو اولاد فاطمہ سے روک لیا۔ بریر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے لشکر کو روک لیا ہے، تم مجھے اپنے گھیرے میں رکھو اور جنگ کرتے آؤ اور کسی کو مجھ تک اور مشق تک نہ پہنچنے دو۔ بس اس مقدس شخص نے مشق کو لیے ہوئے ساتھیوں کے گھیرے میں اس مشق کی حفاظت کی۔ یزیدی ملعون کبھی حملہ کرتے اور کبھی فرار کر جاتے تھے اور پتھر مارتے تھے اور تیر مارتے تھے اور ایک ایک قدم مشق خیام کے قریب ہوتی گئی۔ اسی دوران میں ایک تیر مشق کے بند میں آ لگا اور یہ مشق بریر کی گردن میں تھی، لہٰذا اس تیر نے مشق کے بند کی بریر کے گلے میں سلائی کر دی اور خون دامن بریر سے گرنے لگا اور قدموں پر گر پڑنے لگا۔ بریر نے گمان کیا کہ مشق میں تیر لگا ہے اور مشق چھت چکی ہے اور یہ مشق کا پانی ہے جو پاؤں تک گر رہا ہے۔ بہت افسوس ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کیا تو مشق سالم ہے اور یہ خون اس کے گلے کے حلقوم سے جاری ہے، تو خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کی حمد ہے کہ میری گردن کو اس مشق کا فدیہ بنا دیا تاکہ ساقی کوثر کے بیٹیوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ پھر نعرہ لگایا کہ اے عثمانیوں، ہماری جانوں سے کیا چاہتے ہو؟ ایک مشق کی خاطر اس قدر فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے؟ اے آل ہمدان، اپنی تلواریں غلاف میں بند کر دو۔ جب بریر نے یہ نعرہ لگایا تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے سنا، فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر بریر کی حمایت میں پہنچے، ابن سعد کے گروہ پر حملہ کیا اور بریر اور اس کے ساتھیوں کو نجات دلائی اور ان کو خیام کی طرف لائے۔ بریر کمال وجد اور خوشی سے اس مشق کو در خیام پر لائے، گویا تاریکیوں سے سکندر کو نکال لائے ہوں یا خضر نے زندگی کا پانی دے دیا ہو۔ بریر نے فریاد کی، اے شہزادو آؤ، بریر تمہارے لیے پانی لایا ہے۔ بچوں نے آواز سنی تو ایک دوسرے کو بتایا کہ بریر پانی لائے ہیں۔ تمام بچے 3-4 سالہ ہرن کے بچوں کی طرح
کی طرح سر و پا برہنہ بریر کی طرف دوڑے، بریر کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک کہتا تھا تجھے خدا کی قسم میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی دینا۔ دوسرا کہتا تھا کہ پہلے مجھے دینا، بہت پیاسا ہوں۔ بریر بچوں کی کیفیت دیکھ کر حیران کھڑا تھا کہ کیسے پانی تقسیم کرے اور کس کو پہلے دے اور کس کو بعد میں۔ یہ خیال کیا کہ خیمے کے دروازے پر مشک رکھ دیتا ہوں، کوئی مستور آئے گی اور بچوں میں پانی تقسیم کر دے گی۔ اسی غرض سے مشک کو دروازے پر رکھ دیا اور خود دور ہٹ گیا۔ جو ہی بریر مشک سے دور ہوئے تو بچوں پر پیاس کی اس قدر شدت تھی کہ بچے مشک کے اوپر گر گئے، اور کوئی بچہ اپنا سینہ مشک پر رکھتا کہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، کوئی زبان رکھتا، کوئی ہاتھ رکھتا تو کوئی رخسار رکھتا۔ یہاں روایت کے لفظ یہ ہیں کہ انورٹڈ کاما کے بچوں نے اس قدر مشک پر اشتہام کیا اور مشک کو ہلایا اور اس پر سوار ہو گئے کہ اچانک مشک کا تسمہ کھل گیا اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ پیاسے بچوں کے سامنے جب پانی زمین پر بہنے لگا تو بچوں کی چیخیں نکل گئی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہائے افسوس بریر، آپ نے محنت بھی کی تھی لیکن پانی زمین پر بہہ گیا۔ ہائے پیاس، ہائے جگر کی گرمی، ہائے گرمی، ہائے پیاس، الاتش الاتش۔ بریر بہت دکھی ہوئے اور سر و صورت پر ماتم کرتے اور کہتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے نجات کی کشتی کے 32 سوار۔ لکھا ہے مرحوم صدر قزوینی نے لکھا ہے کہ اصحاب حسین علیہ السلام کے نالہ وزاری اور مناجات اور تلاوت قرآن کی دھیمی آوازوں نے ابن سعد کے بعض لشکروں کے دلوں پر گہرا اثر کیا، اور جو لوگ مجبوراً ابن سعد کے لشکر میں آئے تھے ان کے دلوں میں محبت آل بیت علیہ السلام کی جو مخفی تھے، کیونکہ کسی زمانے میں وہ آل محمد علیہ السلام کی شیعہ تھے، کیونکہ ان کی خلقت فاضل تینت سے تھی، انہوں نے ایسا اثر کیا کہ 32 جوان کے دل کباب ہو گئے اور وہ ابن سعد کے لشکر سے نکلنے کا بہانہ تلاش کرتے رہے۔ اس کے اصحاب کی مناجات نے ان کو امام حسین علیہ السلام کی حالت غربت پر رلا دیا اور کوفے والوں کی بے رحمی پر تعجب کیا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام منسوخ ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کا خون بہانا کیسے حلال ہو گیا ہے کہ اب اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے پر امت آمادہ نظر آتی ہے؟ یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس مصیبت اور جہنم سے نکالیں اور نجات کی کشتی پر سوار ہو جائیں اور دین کو ذلیل و خوار نہ کریں۔ پس یہی سوچ رہے تھے اور تلاوت کلام پاک سن رہے تھے کہ اچانک تشیع باطنی نے روحانی طور پر ان کو گرم کیا اور ان کے خون حمیت نے جوش مارا اور ابن سعد کے لشکر کو چھوڑ کر امام علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہو گئے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب نے اپنے تازہ مہمانوں کی خدمت کی اور وہ 32 جوان خوش دل اور مطمئن ہو کر اس جہان سے آزاد ہوئے اور مرتبہ شہادت کی بزم میں بیٹھ گئے اور کل کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد اب یہاں پر سامعین اگلی ہیڈنگ ہے کہ ہلال کی خیام امام کی پہرہ داری، تو یہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے، اور کربلا کی زمین سے یہ آخری ریکارڈنگ تھی جو میں نے ابھی اس وقت مکمل کی۔ اس کے بعد ہم جہاں جہاں جائیں گے، اگر ٹائم ملا اور میں کچھ ریڈنگ کر سکی تو میں ضرور کروں گی، نہیں تو پھر واپس جا کر اس ریڈنگ کی جو مزید اس کتاب کے اگلے صفحات ہیں اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے کربلا کی زیارت کی ہے، اللہ تعالیٰ اور ان کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے کربلا میں آنے کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو لوگ ابھی تک کربلا کی سرزمین پر نہیں آئے ہیں، پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے کہ وہ اس پاک سرزمین کی زیارت کے لیے آئے، اور مولا امام حسین علیہ السلام، مولا عباس کے روضوں حرمین کی زیارت کریں، بین الحرمین میں وہ جائیں، اور اس کے علاوہ خیام حسینی کی زیارت کریں، اور وہ تمام زیارات کے جن کے لیے ان کے دل میں خواہش ہے، پروردگار ان کی خواہشات کو مکمل کو پورا کر دے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔